नाज़रीन, आज हम मौजूद है सईद शौकत गयूर अंद्राबी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैर मकदम है आपको हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल है कि बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या आपको लगता है ये हो रहा है? ज़मीनी सतह पर जो हम देख रहे हैं कि हर मकतब फ़िक्र के हवाले से जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जो आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो नारा है देश में, ये एक बड़ा नारा, एक अहम नारा, और जिस पर हमारी पार्टी राइट फ्रॉम डे वन काम कर रही है। और हमारी पार्टी चाहती है और इस पर कारबंद भी है कि देश के जितने भी फ़िरक़े हैं, हर एक जगह हर एक फ़िरक़े के साथ इंसाफ हो। और ये आया है कि इस देश में तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, रुतबे के हवाले से और पॉपुलेशन के हवाले से ये बहुत बड़ा मुल्क है जो जमहूरियत के लिहाज से बहुत ही मशहूर है। जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, डेवलपमेंट की बात हर एक जगह आ रही है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर हम डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि सड़क बनाना, सड़कें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, बाकी चीज़ें बनाना, मगर मुझे ये लगता है अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से और ख़ास कर कश्मीर के हवाले से बात करें, यहाँ सबसे बहुत अच्छी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि अमन है, चैन है। और 2019 से लेकर आज तक हमें अमन देखने को मिलता है। हम महसूस करते हैं कि हम एक आज़ाद माहौल में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी तरह से स्कूल जाते हैं, बड़े कॉलेज जाते हैं, और जितने भी मकतब फिर के लोग अपने अपने काम के लिए घर से निकलते हैं, आज ऐसा माहौल लगता है कि वो बिल्कुल आज़ादी से घूम रहा है और घर वाले भी परेशान नहीं रहते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आजकल हमें किसी सड़क पर, किसी नदी नाले में उस तरह से लाशें नहीं मिलती हैं जिस तरह से 1999 से 2019 तक जो हमें देखने को मिली। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, जो यहाँ से हमारा ये देराई जहल चल रहा है, ये देराई जहल भी कभी चीख रहा था, रो रहा था और पूछ रहा था हमसे, ए इंसान, ए बेनवा इंसान, आप कत्ल करते हो और इस लाश को मेरी सुपर्द करते हो, मुझे सुरग बनाते हो, मुझे रुलाते हो, तो मैंने क्या किया आपको? मगर आज ये देराई जहल इस सरकार को दुआएं दे रहा है कि आज मेरी सुपर्द किसी लाश को नहीं किया जाता है। और इस हवाले से हम सरकार को, खासकर जो हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म हैं, सैल्यूट करते हैं कि जो आपने पिछले 3 बरसों से इस कश्मीरी अवाम को दिया, हम ये एहसान भूल नहीं सकते हैं। जो कि इंसानी जानें बच रही हैं, खून नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाकी इमारतें, सड़कें, बड़े बड़े जो यहाँ तिजारत के इमारतें, बहुत ये जो चल रहा है, ये तो चलेंगे, ये तो चलते आए हैं। कभी इकनॉमी की कम होती है, कभी इकनॉमी ज़्यादा होती है, ये चलता रहता है। मगर बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट के हवाले से हम चैन की सांसें ले लें। सर आपको लगता है कि बीजेपी से लोग खुश हैं और जो बीजेपी के फैसले हैं उनसे भी लोग खुश हैं? देखिए, अगर लोग खुश ना होते तो ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलता है।
پارٹی کے حوالے سے اس کو ایک طرف چھوڑ کر میں 2-3 فاؤنڈیشن کا چیئرمین بھی ہوں. میں سول سوسائٹی فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بھی ہوں. میں غیور فاؤنڈیشن کا چیئرمین بھی ہوں اور نیشنل مائنورٹیز کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا ممبر بھی ہوں. میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور جتنا خوش مجھے لوگ دیکھنے کو ملتا ہے ان کی خوشی، ان کی مسرت، تو یہ آیا ہے کہ لوگ خوش ہیں. سکول، کالجز، باقی دفاتر اپنے اوقات پر کھلتے ہیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر ایک کو احساس ہے اپنی اپنی ذمہ داری کی. ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسرز اپنے ٹائم پر اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس کے بغیر جو بھی بیوروکریٹس ہیں، بیوروکریٹ سے لے کر سیکٹر سے لے کر نیچی سطح تک جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر سبھی جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور کام کرتے ہیں. اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید جتنا ہم نے آج تک یہاں پر وقت ضائع کیا یا جس طرح سے ہم ڈیوٹی نبھا رہے تھے وہ لازمی موضوع نہیں تھا. لوگ خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، وہ تو آیا ہے. سر جیسے ہم دیکھتے تھے کہ پہلے اتنی بے روزگاری نہیں ہوا کرتی تھی. آج کل کے جو لڑکے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے، وہ بے روزگاری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں غلط کاموں میں مائل ہو رہے ہیں، ڈرگس کی طرف، یا ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آج تک؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، یہ صرف جموں اور کشمیر میں نہیں ہے. بے روزگاری کا معاملہ ہے تمام دیش میں. لوگ پڑھے لکھے ہیں. پہلے بچے کم پڑھتے تھے، غربت تھی اور دیکھنے کو کم ملتا تھا کہ کوئی پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، باقی چیزیں ہیں. جہاں میں رہتا ہوں وہاں اس وقت بھی اعلیٰ درجے کی تعلیم تھی اس گاؤں میں، رتنی پورہ میں، اور آج بالکل ہی زیادہ لگ رہی ہے. مگر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے سبھی بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ملے، یہاں روزگار کے جو مسائل ہیں یہ پرائیویٹ جابز بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں جا کر پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو یہ گورنمنٹ سے اپنی تنخواہیں لے کر اپنے گھر چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کما سکتے ہیں. لوگ پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، پروفیشنلز ہیں. یہاں پر کمپیوٹر، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، نیٹ ورکنگ جاننے والے ہیں. یہاں پر جو جتنے بھی پروفیشنلز کورسز یہاں پر ہیں، تو بچے پڑھے لکھے ہیں. مگر بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں اپنے لیے جاب خود ڈھونڈیں. یہ بہت مشکل ہے کہ اتنے سارے بچے ایڈجسٹ ہو پائیں گے گورنمنٹ جاب میں. سر جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ جابس کر سکتے ہیں، جنہوں نے پڑھے لکھے جو ہے گورنمنٹ جابس وہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن آج کل مشکل ہے گورنمنٹ جابس. لیکن آپ نے کہا پرائیویٹ جابس وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہ جب پہلے پرائیویٹ جابس کے لیے لوگ جاتے تھے لیکن وہاں ان کو رشوت مانگی جاتی تھی، کئی جگہوں پہ رشوت مانگی جاتی تھی، تب جا کے ان کو وہ جابس دیے جاتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے رشوت میں ابھی کچھ فرق آیا ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہر ایک ڈرتا ہے کہ اگر کسی سے تقاضا کریں گے رشوت کا، کسی کہیں گے آپ پیسے دیجیے، لوگ ڈرتے ہیں، افسر ڈرتے ہیں. کرپشن تو اگر ہم دیکھیں گے، کرپشن تھراٹ ورلڈ ہے. مگر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ جاب کے لیے بھی رشوت دینا پڑتا تھا، مگر ابھی تک تو مجھے ویسا لگا نہیں کہ پرائیویٹ جابس کے لیے بھی رشوت دینا پڑتا تھا کہیں پہ. ہاں،
اگر کہیں پر یہاں جو سرکاریں جو چلاتے آئے ہیں ہوتا ہے کرپشن باقی چیزیں، یہ تو پہلے دن سے ہی چلتا ہے، جی مگر آج بہت فرق لگتا ہے کہ کرپشن اس لیول پر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل جڑ سے ہی ختم ہوئی ہے، مگر فرق بہت آئی ہے اس میں کہ کرپشن بہت چل رہی ہے کم. سر اگر ہم 370 کی پہلے کی بات کریں تو اگر کسی کو اس ٹائم کہا جاتا تھا الیکشن لڑنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا تھا، ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم الیکشن میں کیسے اترے. لیکن اگر جب سے 370 ہٹایا گیا تو آج نوجوان زیادہ تر پالیٹکس میں آ رہے ہیں اور الیکشن لڑے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں آئے، ہم پالیٹکس کریں، لوگوں کی خدمت کریں. اس سے پہلے ڈرتے، خوف تھا، جی لوگ بزدل بن گئے تھے بندوق کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور باقی جو معاملات اس سماج میں رہے ہیں جو عیاں ہیں پچھلے خاص کر 30-32 برسوں سے جو یہاں پر حالات رہے ہیں، ڈرتے تھے کہ اگر ہم پالیٹکس میں آئے شاید ماریں گے. آج اچھے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں آئیں، اور اچھے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں آئیں. جس طرح ہماری پارٹی دن بدن یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اچھے آ رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئے، ہماری پارٹی جوائن کریں، الیکشن میں آئے تاکہ لوگوں کی خدمت کریں. یہی پالیٹکس ہے. پالیٹکس بیسیکلی جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو ہمارے والد ہم سے کہتے تھے سیاست پیشے پیغمبری ہے. کاش ہم یہ پیشہ اسی طرح سے کرتے جس طرح سے ہمارے پیغمبر کرتے آئے تھے. چلیے ٹھیک. تو سر میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے؟ اچھا سوال ہے. ہم بہت متمنی ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم نے بھی بہت ساری گزارشات کی ہیں الیکشن کمیشن سے کہ یہ الیکشن کریں، کہ الیکشن تو ضروری ہے، لوگوں کی سرکار ضروری ہے، لوگوں کی رسائی ضروری ہے. ان کی رسائی ہو، ایک جو سیاسی ریپرزنٹیٹیو ہو کسی علاقے کا، اپنے جو اسمبلی ممبران ہوں ان کے پاس جائیں، آرام سے جائیں، بات کریں، یا جو بیوروکریٹس سے ان کے پاس جاتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر الیکشن ہو. یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے، اور باقی جو یہاں پر اسٹیٹ الیکشن کمیشن ہے یو ٹی کا، تو یہ ان تک ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کب کریں گے. ہم بھی انتظار میں ہیں. چلیے تو ہاں ایک یوتھ کے لیے ایک میسیج دیجیے جو آج لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ڈرگس میں کافی زیادہ. دیکھیے یہ ذمہ داری ماں باپ پر پہلے، اور پھر اسکول ٹیچر پر، اور جو سوسائٹی میں اچھے لوگ، بزرگ، اور جو یہاں کا انٹلیکچوئل کلاس ہے، ان کو یہ دیکھنا ہے. اس میں ان کا کلیدی رول رہنا چاہیے. جو پڑھے لکھے بچے جاتے ہیں ڈرگس کی طرف، یہ ایک مافیا بنا ہے یہاں پہ. اور میری گزارش رہے گی یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے، میری گزارش رہے گی یہاں کی پولیس سے، کہ پولیس ہی محافظ ہے ایک سماج کا. پولیس کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے کر یہاں کے جو ڈرگ کا مافیا بنا ہوا ہے اس کو کلا کما کرنے کے لیے ان کا ایک کلیدی رول رہنا چاہیے. یہ ایک ناسور بن گیا ہے جو بچے جاتے ہیں ڈرگس کی طرف. ہر ایک کا اس میں رول رہنا چاہیے. اور نوجوانوں سے میری گزارش یہی ہے
کہ وہ ان غلط رستوں کی طرف نہ جائیں، اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کریں، اس سوسائٹی میں ناسور جیسی چیزیں پیدا نہ ہوں اور اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ ڈرگس سے ایک انسان کی جوانی، اس کی زندگی برباد ہوتی ہے اور اسے کچھ نہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ میری گزارش یہی رہے گی، جہاں تک وہ ڈرگس کی طرف جائے تب تک اگر وہ اخبار پڑھے، میگزین پڑھے، پڑھائی کرے، گھر کا کام کرے، نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، ہے نا، تو اسی طرح باقی مذاہب جو ہیں اگر وہ بچے بھی ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، اوپر والے کی عبادت کرنی چاہیے، ماں باپ کے جو فرائض ہیں وہ نبھانی چاہیے، پڑھائی اور سماج میں جس طرح سے کام ہوتے رہتے ہیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تھینک یو۔